आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज हम जिस खत्ते की बात करेंगे जिसे बामे दुनिया कहा जाता है, जहाँ के पहाड़ बुलंद हैं तो वहाँ के सियासी हौसले इससे भी ज्यादा बुलंद है। जी हाँ, जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, वो खित्ता जो महले वकूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान की शहरत भी है और सी पैक का गेट वे भी। लेकिन आजकल वहाँ की सियासत का दर्जा हरारत देखें तो थोड़ा ऊपर जा चुका है। एक तरफ वफाक की पॉलिसियां हैं तो दूसरी तरफ अवामी हुकूक, जमीनों के तनाज़ात कभी नजर आते हैं तो गंदम की सब्सिडी जैसे मामलात हैं। लेकिन इन सब के दरमियान सबसे अहम मनसब पर विराजमान शख्सियत वो हैं जो वफाक के नुमाइंदे भी हैं और इस मुश्किल घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और आइन का मुहाफिज भी हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जनाब मेहदी शाह साहब, जो कि उमूमन गवर्नर जो होते हैं वो वफाक का दिफा करते हैं, मगर मेहदी शाह साहब जो है वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में हम देखते हैं कि हमेशा से वो बड़े वोकल रहते हैं और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। हमेशा जब बात करते हैं तो आवाम की बात करते हैं, आवाम के दिलों की बात करते हैं। और गवर्नर साहब ने एक बिल्कुल दो टोक अल्फाज में, साफ अल्फाज में सूबे का मुतालबा भी किया, खबरदार भी किया कि जो वसाइल हमारे हैं उनसे पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है। उन्होंने इंतबा भी किया कि गिलगित बल्तिस्तान की हक-तलफी जो है वो बंद होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर गिलगित बल्तिस्तान की हक-तलफी बंद नहीं हुई तो आज़ाद कश्मीर जैसी तहरीक भी सर उठा सकती है। और साथ ही उन्होंने जो है वो 200 मेगावाट बिजली के वादे के हवाले से भी बात की। उन्होंने आज काफ़ी सारी बातें की और आज का सवाल भी यही है कि जी उन्होंने जो बातें की हैं अवामी बातें, वो उसके ऊपर मजीद क्या राय रखते हैं और वो क्या समझते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हैं, जो वहाँ के अवामी मसाइल हैं, जो कि एक अरसे दराज से मसाइल हैं, उनको कैसे एड्रेस होना चाहिए। तो उनकी तरफ जाएंगे, उनको वेलकम करेंगे आज अपने स्टूडियो में सैयद मेहदी शाह, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम साहब, वेलकम टू माय प्रोग्राम। कैसे हैं आप? मेहरबानी। तो कराची के विजिट पर आप हैं और हमने आपको जो मधु कर लिया है, तो सर बड़े वोकल रहे माशाल्लाह से, आपने जैसे गवर्नर का ओहदा उठाया और अवामी जो है बातें वो आपने की बिल्कुल। और वो ऐसी बातें जो उमूमी तौर पे गवर्नर की पोजीशन पे होते हुए लोग डरते भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो वफाक के नुमाइंदे भी होते हैं। तो सर ये जो बयानात हैं, ये क्या सिर्फ हम देखते हैं कि सियासी दबाव है या वाकई गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और अब आपने कहा है कि नहीं जी अब कोई हक तलफी नहीं होगी? ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मैं सियासी वर्कर हूँ जी, और अल्लाह का करम है गिलगित बल्तिस्तान का मैं पहले चीफ मिनिस्टर बना है। तो गवर्नर बनने का मतलब ये नहीं कि हम अपना इलाके को आंखें बंद करके बैठे। जो हमारा जायज़ हुकूक है उसकी बातें तो हर फोरम पर की जा सकते हैं। वफाक का नुमाइंदा तो वफाक में भी करेंगे, हर जगह करेंगे, बिल्कुल। लेकिन वफा से हमारा राब्ता भी ठीक है। अल्लाह का करम है कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गाहे बगाहे हमारे बातों को सीरियस सुनते भी है। और आपको याद होगा ये 2009 में जो एग्जीक्यूटिव आर्डर पे जो सूबा बना वो भी जरदारी साहब के मेहरबानी से बना और उन्हीं के दस्तखत से बना। जी, यकीनन हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हम खुद आज़ाद होकर पाकिस्तान में शामिल हुए। जी, डोगरों से हमने आज़ादी हासिल की, करने के बाद पाकिस्तान में शामिल हुआ तो उस वक़्त हमें वो हुकूक नहीं मिला जो जिसका हम हकदार थे। सही। तो बाद में वहाँ पर मतलब नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म आते रहे, PTI का जो वज़ीर-ए-आज़म वो भी आए और सब ने यही कहा कि हम आपको कौमी दायरे में शामिल करेंगे, सब ने। और मैं समझता हूँ अगर इस वक्त अगर असेंबली में कोई करारदाद लाएँ तो भारी अक्सरियत से हमारा हिमायत करेंगे लोग, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, PTI भी है, फजल रहमान ग्रुप भी है। इस दफ़ा जमात इस्लामी भी भरपूर वहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। सही। और फिर एक और सिंगल पार्टी वहाँ एंट्री मारे, वो क्या है, हलीम साहब है, इस्तेकाम पाकिस्तान, जी। उन्होंने अपना पार्टी को भी वहाँ रजिस्टर कराया। अब वो भी दावे वहाँ के लोगों के जहन और उसके मुताबिक बातें कर रहे जी हम आए तो ये करेंगे वो करेंगे। तो ज़ाहिर हम जिस इलाके में बैठने
جس طرح کراچی کے گورنر یا سندھ کے گورنر، خیبر پختونخوا کے گورنر، پنجاب کے گورنر اپنا پنجاب کی بات کرتے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ میں اپنے گلگت بلتستان کی بات نہ کروں. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ گلگت بلتستان کا بڑے دیرینہ مسائل ہیں جو کہ حل ہونے بھی چاہیے اور وہاں کے عوام کا مطالبہ بھی ہے. این ایف سی ایوارڈ میں حصے کی بھی بات ہو رہی ہے سر. این ایف سی ایوارڈ میں ایک دہائی سے ہم نے دیکھا ہے، دہائیوں پہ مشتمل ہے کہ جب این ایف سی کی بات نہیں ہوئی، اور اب اس بات کی ضرورت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت جو ہے، اور خاص طور پہ نہ صرف بات بلکہ اب ہونا چاہیے، قانونی طور پہ بھی اس کو عمل درآمد ہونا چاہیے؟ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں نا، ہمیں صوبہ بنائے تو یہ خود بخود مل جائے گا. صحیح. اور وہاں پچھلے دفعہ کچھ اس کو ایشو بنایا، اور میں نے خود سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، ہمارے صدر نے بھی، ہم نے اس بات پر زور دیا، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ والے آپ لوگوں کی مخالفت کر رہے تو پنجاب والے آپ کے. ایسی بات نہیں. سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں جو 10 روپے ملنے ہیں وہ ہمیں ملنا چاہیے، وہ 11 روپے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے. اسی طرح پنجاب کا جو حصہ ہے وہ حصہ مانگتے ہیں، اس میں کم نہیں ہونا چاہیے. کہ انہوں نے کبھی گلگت بلتستان کی مخالفت نہیں کی. رائٹ. تو ہم کہتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے دریائے سندھ ہمارا علاقے سے ہے، تو جہاں سے ہمارا علاقے سے دریائے سندھ آ رہا ہے تو تھوڑا بہت ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. رائٹ. نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، بالکل رکھنا چاہیے. تھوڑا بہت کیا جو وہاں کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ ملنا چاہیے سر. اب وفاق کی بات کروں میں، چاہتے تھے وفاق کہتے ہیں کہ گورنر کا جو عہدہ ہوتا ہے، ابھی جیسے ہم نے دیکھا سندھ میں بھی نیال ہاشمی صاحب نے آتے ہی کہا کہ جی وفاق کا نمائندہ ہوں میں. تو گورنر جو پہچان ہوتی ہے، جو علامتی پہچان جس کو کہتے ہیں، ایک واضح طور پہ وہ وفاق کی پہچان ہوتا ہے. تو کیا وفاق آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، اور جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں وفاق بھی اس کے اوپر منوان چاہتا ہے کہ عمل ہو؟ نہیں تو کہیں نہ کہیں تو اس کو کرنا پڑے گا نا. ہاں. میں گورنر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی. میں گورنر ہوں تو بھی ہم صدر پاکستان صاحب سے بادب ریکویسٹ کرتے ہیں جی لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے. اب لوگوں کے رائے مطلب ایوان صدر تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، وزیر اعظم تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. رائٹ. پچھلے دفعہ وزیر اعظم نے ہمیں 200 میگا واٹ سولر کا اعلان کیا. اب وزیر اعظم نے 200 میگا واٹ سولر کا اعلان کیا، اور وہاں اچانک احسان اقبال صاحب آئے، اس نے کہا جی یہ 200 میگا واٹ میرے بائیں ہاتھ کے کھیل ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا جی اگر آپ کے بائیں ہاتھ کے کھیل ہے تو دائیں ہاتھ سے یہ کام شروع کرو. صحیح. تو یہ کہنے میں میرے جہاں تک اس میں کوئی وفاق پر میرا کوئی اٹیک تو نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. وفاق 5 تو آپ نے ان کو ایگزیکیوشن بتا دی. میں تو کہوں گی ایگزیکیوشن بتا دی آپ نے ان کو. ابھی دیکھیں نا جی وفاق کا 4 صوبہ تھا تو ابھی 5واں صوبہ ہم لوگ ہے. بالکل. تو 5واں صوبہ جب بنا ہے تو یقیناً وہاں لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس دیتے لوگوں کا ڈیمانڈ یہ ہے پہلے صوبہ بناؤ پھر ٹیکس لے لے. انکار تو نہیں کر رہے ہیں نا. ٹیکس تو ویسے بھی ہم دیتے ہیں یہاں سے، مطلب لاہور سے یا اسلام آباد پنڈی سے کہیں سے بھی ہم سامان لیتے تو سیل ٹیکس تو پے کر کے لے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب وہاں پھر دوبارہ سیل ٹیکس تو نہیں لگ سکتا نا. ایک چیز پہ آپ نے ٹیکس دینے کے بعد تو ہمارا ہے حقوق کی باتیں. نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے، ٹھیک ہے. سی پیک بھی ہم زرداری صاحب کہتے ہیں بالکل وہ تو انیشیٹو بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو میری رکھا ہوا ہے اور میں نے سارا کیا ہے، اور اسی کی بدولت آپ دیکھیں نا گلگت بلتستان اس کے اکارڈنگلی گیٹ وے بنتا ہے اس کا. وہ 100% زرداری صاحب نے 8 9 10 دفعہ دورہ کیا ہے. ہاں. جب میں چیف منسٹر تھا تب 2 دفعہ مجھے بھی لے کے گیا تھا. صحیح. تو وہ سی پیک سے جو فائدہ ہمیں پہنچنا چاہے تھا وہ نہیں پہنچا. یہی میرا سوال یہی تھا جو آپ جواب دے رہے کہ کیا وہ جو رائلٹی ملنی چاہیے تھی، ایک چونکہ دیکھیں نا ہمارے یہاں تو رائلٹی کا کانسیپٹ ہی پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم گیٹ وے کی بات کرتے ہیں تو اٹس اے بگ ہیوج نمبر. تو جو رائلٹی ملنی چاہیے تھی کیا وہ صرف کاغذوں تک ہے، اس کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ملا ہے. کچھ بھی نہ ملا. تو لوگ یہی کہتے ہیں جی ہمیں صرف ٹرک کے دھواں اور روڈ کے گردے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا ہے. اچھا. ظاہرہ سب زیادہ روڈ تو ہمارا استعمال ہوتا ہے. ہاں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ تو انشاءاللہ وقت آنے پر پتہ چلے گا وجہ کیا ہے.
جب ہم حقوق کی بات کرتے تو کہتے ہیں یہ متنازع علاقہ ہے. ہاں اب جب آپ سیاچن کی بات کرتے تو سیاچن کہتے جی پاکستان کا ہے. ہاں کیٹو پہ بات کرے تو کہتے ہیں پاکستان کا ہے. جب ہمارا حقوق کی بات کرتے تو کہتے ہیں یہ متنازع ہے. کشمیر کا اس کو ہمارے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے. تو کشمیر میں تو آپ خود دیکھیں ان کا اپنا وزیر اعظم ہے, ان کا اپنا صدر ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. نہیں تو اب سوال اس میں یہ ہے نا کہ اب دیکھیں کیونکہ یہ نمبرز جو ہیں رائلٹی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں اس میں اگین وہی والی آ جاتی ہے کوئی 2-4 روپے کی تو بات نہیں ہو رہی. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, اور اس سے فائدہ وہیں کی عوام کو ہی ہونا ہے نا, وہ کوئی آپ نے یا کسی نے گھر تو لے کے جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے پیسہ, تو اگر یہ پیسہ اگر جو صحیح آنا تھا وہ اگر وہاں کی عوام کے لیے لگ جاتا تو جو گلگت بلتستان آج ہے وہ اس سے ڈبل نکل کر آ جاتا. کیونکہ دیکھیں نا جو ہم ٹیورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جب بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس سب سے بہترین, میں کیونکہ میرا اتنا انٹرنیشنلی خود بھی ایک وہ رہتا ہے, ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کے ساتھ ایک کنیکشن, وہ ہمیشہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کی بات پوچھتے ہیں نا پاکستان میں ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ یہی جگہ ہے نا. آپ کے پاکستان میں اگر ٹورزم کے حوالے سے کوئی جگہ دیکھنے کے وہ گلگت بلتستان ہے. ہاں آپ کے باقی صوبوں میں کیا ہے آپ بتا دینا. کراچی میں آئے تو ایک سمندر ہے, وہاں پر پہاڑ بھی ہے, سمندر بھی ہے, ریگستان بھی ہے, دریا بھی ہے, برف بھی ہے, اور خوبصورت سیزن ہے, اور بہت سارے جھیلیں ہیں. ستپارہ جھیل ہے, شنگریلا جھیل ہے, کچرا لیک ہے, جی, اور وہاں بڑے بڑے فورٹ ہے. التتبتت فورٹ ہے ہمارا ہنزے میں. اچھا خپلو میں پیلیس ہے, خپلو پیلیس جو سرینا والے جی اس کو بالکل رن کر رہا ہے. بالکل اسی طرح شیر میں بھی سرینا والوں نے وہ فورٹ کو, بالکل ایسے ہی کیا ہے, بالکل کیا ہے, بالکل. تو وہاں بہت سارے مواقع ہے ٹورزم کے حوالے سے دیکھنے کے لیے. ہاں بالکل ایسے ہی. ابھی اللہ کا کرم ہے کہ اب کراچی سے بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور لاہور سے بھی ہفتے میں 2 یا 3 فلائٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسلام آباد سے دہلی ہے, ایئر بلو بھی چلتا ہے, پی آئی بھی. تو وہاں ٹورسٹ اور سستا ٹورزم ہے. آپ باہر جائیں گے تو آپ کو ڈالروں میں پے کرنا پڑتا ہے, بالکل ایسا اس ہی کے ہے. آدھے پیسے سے آپ پورا گلگت بلتستان گھوم سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. چیپ ٹورزم ہے بہت زیادہ. پہلے ہمارا کمیونیکیشن گیپ زیادہ تھا, ابھی اللہ کا کرم ہے روڈ بھی ٹھیک ہے, ہر بالکل چیز ٹھیک ہے. تو یقیناً اگر ہم اپنے ٹورزم پر ہی, ٹورزم کا ہمیں کچھ ملے تو ہم انہی پر خود کفیل ہو سکتے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں اس وقت ٹورزم کے پیسوں سے ہی لوگ اپنے ممالک چلا رہے ہیں. ترکیہ دیکھیں آپ, ویڈنگ ڈیسٹینیشنز لوگ آتے ہیں. آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیں کتنی ساری جگہوں پہ ایسے کہ ٹورزم کی وجہ سے لوگ اپنی پوری اکانومی رن کر رہے ہیں اسی کے اوپر. میں نے صدر پاکستان صاحب کو ایک تجویز دیا تھا, اوکے, اور وزیر اعظم صاحب کو بھی. میں نے کہا جی یہ جو چائنا کاشغر ہے, کاشغر سے ایک فلائٹ اسکردو سے اسلام آباد, اگر یہ روٹ شروع ہو جائے تو ہمارے لیے ٹورزم چائنا سے بھی لوگ آئیں گے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کاشغر تھی پچھلے دنوں, میں جب پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے اس سے پہلے میں بھی گئی تھی. تو وہ میں چائنا والوں نے جب بلایا ہوا تھا, یہاں سے ایک ڈیلیگیشن بلایا ہوا تھا میڈیا کا, اس میں بھی تھی میں. تو میں دیکھ کر آئی کاشغر وغیرہ, اور دیٹ از ویری نیئر, بہت اچھا ہے وہ, اور وہ بہت اچھا روٹ بن سکتا ہے آپ نے جو بتایا ہے, اور بہت اچھا یہ ایک ہو سکتا ہے اگر انیشیٹو کیا جائے تو. تو پریزیڈنٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو خود بھی گئے تھے ابھی پھر. ہاں نہیں تو پریزیڈنٹ صاحب تو صحیح معنوں میں ہمارے نمائندگی کرتا ہے, صحیح, اور وزیر اعظم صاحب بھی کرتا ہے. صحیح, تو پھر تو ہو جانا صحیح, ہو جائے گا انشاءاللہ, ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح, تو زبردست آپ نے خوشخبری دے دی. جب ہمارے وہاں کے لوگوں نے اس حقوق کی بات کی, صبح بھی بات کی, تو مجھے بھٹو شہید کا ایک بات یاد آ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں صبح میں نہیں بناتا ہوں, تاریخ بنائے گا. اب وہ تاریخ نزدیک آنے والا ہے, جب بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا تو سب کچھ حل ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. اچھا, آزاد کشمیر کی ہم بات کریں تھوڑا سا. ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں جو حالات بنے وہ سب نے دیکھا. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے, کیا اس کے حالات بھی اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں, یعنی کہ ان ٹرمز آف پروٹیسٹ, یعنی کہ عوام اپنے جو رائٹس ہیں اس کے لیے کیا سڑکوں پر آ سکتے ہیں جس طرح آزاد کشمیر میں ہوا, یا آپ اس سے پہلے ہی منوا لیں گے ساری باتیں؟ آپ نہیں, سمجھتے ہیں پروٹیکس کی
ضرورت نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ اس سے پہلے یقین ہے, آپ کو بھروسہ ہے, ہمیں بھروسہ, کانفیڈنٹ. بالکل. ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا دوسری بات ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ علیحدہ صوبہ کا مطالبہ جو ہے یہ ہے بھی کافی زمانے سے. اب پیپلز پارٹی کا دور بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حکومت میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب خود اس وقت بڑے اہم اس پہ بیٹھے ہوئے پریزیڈنٹ, وہ ویسے بھی ہیں اور ویسے بھی جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ اب کیا یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا اس دور حکومت میں, آپ کو لگتا ہے مطالبہ صوبے کا؟ یہ مطالبہ آج کا نہیں ہے, یہی کہ پرانا ہے, عرصے پرانا. ہاں, یہ بھٹو صاحب کے دور سے چلا رہا ہے. ہاں, تو بھٹو صاحب نے کہا نا کہ سب کچھ میں تو نہیں تاریخ بنائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. پھر بھٹو صاحب نے ہمیں پیٹرول میں سبسڈی دی, گندم میں سبسڈی دی, اس لیے لوگ بھٹو صاحب کو اب تک یاد کرتے ہیں. آپ کے یہاں جس طرح پیٹرول کا ریٹ اسی ریٹ پہ ہمیں وہاں مل جاتا ہے, گندم آپ کے یہاں سے وہاں سستا ملتا ہے ہمیں, تو وہ سبسڈی ریٹ پہ ہمیں سب کچھ. اس کے بعد شہید بیوی کا جب دور آیا, اچھا ایک چیز یہاں یہ کہ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا, کشمیر میں کوئی ماشاء اللہ نہیں لگا, نہیں, لیکن گلگت بلتستان میں ماشاء اللہ لگا. ماشاء اللہ زون ای بنا ہے. جب ماشاء اللہ لگانے کے بعد اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہمیں حقوق نہ دے دے. صحیح. اس نے 5واں اکائی میں ماشاء اللہ لگایا. ابھی آپ دیکھیں ہمارے فوج اللہ حفاظ سے, ہمارا NRI دنیا کے ٹاپ فوجوں میں شمار ہوتا ہے, اور ہمارے وہاں 2 سپوت کو, ایک حوالدار لالک جان اور کرنل شیر خان کو نشان حیدر ملا. یہ نشان حیدر پاکستان کے لوگوں کو ملتا بے ہے. شک. اب ہمارے جیب میں قائد اعظم کا پیسہ ہے, شناختی کارڈ پاکستان کا بنا ہوا ہے, اور ہر چیز پاکستانی. بس تھوڑا سا گیپ ہے, اس کو ختم کیا تو ہم اور پنجاب والے سندھ والے ایک جیسے ہوں گے. واہ, کیا خوبصورت بات آپ نے کی. بالکل تھوڑا سا گیپ ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے. اچھا, گلگت بلتستان کے عوام جو گندم کی سبسڈی اور ٹیکسز پر پچھلے دنوں ہمیں نالا نظر آئے, تو آپ کیا ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے آنے نہیں, وہ والے تو سبسڈی وہ گندم کے اس پہ وہ تو حل ہو گیا نا. جی, حل تو ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ پھر آگے بھی بات کرتے ہیں کہ جی وہ صرف گندم کی نہیں, ٹیکسز کے اوپر بھی بہت زیادہ نالا ہے. نہیں, ٹیکسز تو ابھی ہے ہی نہیں نا وہاں پر, صحیح. نالا نہیں ہے. آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے صوبوں کی طرح ہمیں حقوق دے دے اور ٹیکس لے لے. بات یہ ہے, ٹیکس سے انکار نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. سب تاجر برادری, ایوری ون از ریڈی ٹو پے دا ٹیکسز. بس وہ کہتے ہیں صوبہ بنائیں اینڈ دین وہ ہو جائے گا حل. ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب, جو یہ جو مطالبات ہیں سارے ان پر کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے فار دا لانگ رن؟ نہیں, میرے ساتھ مل کے نہیں, وہ ہمارے مسائل سے آگاہ ہے. ہاں, اور ابھی انہوں نے مہربانی کیا, ہمارے وہاں 4 دانش سکول بنا رہے ہیں, 2 بلتستان ریجن میں, ایک دیامیر ریجن میں اور ایک گلگت ریجن میں بنا رہا ہے. اچھا, وہ بنے گا تو ایک اور ایک انقلابی ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دانش سکول میں ہر چیز فری ہے, کتاب فری ہے, بورڈنگ فری ہے, اچھا وہ کیا کہتے ہیں ان کے وردیاں تک فری ہے. تو غریب علاقے اس کے لیے تو وہ بڑا سوٹ کرے گا, اور ہمارے بچوں کو وہاں پڑھنے کے موقع زیادہ ملیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ اور ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے کر کے جانے, کون سے ریفارمز ہیں جو گلگت بلتستان کے لیے آپ نے یہی ایک ریفارمز ہے جو ہے صوبہ. صحیح. بس آپ کو جب صبح ملے گا تو سب کچھ آ جائے گا نا. صحیح. ابھی میں کہوں جی یہ دے دے وہ دے دو, صوبے میں سب کچھ شامل ہے. کہاں کس کی وجہ سے دیری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا کیا ڈیلے کیوں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں نا, ہم نے تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کراچی معاہدہ ہوا. اب کراچی معاہدے میں ہمارے نمائندگی سردار ابراہیم نے کیا ہے, اس نے وہاں سائن کیا کہ یہ کشمیر کا, وہ نہ ہمارا لیڈر تھا نہ ان کا اور ہمارا زبان ایک کلچر ایک کوئی چیز ایک نہیں ہے, اس نے جا کے سائن کر دیا. ابھی پنجاب میں کوئی وہ ہوگا تو میں سائن کر سکتا ہوں. تو ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نمائندگی ملنا چاہیے.
ابھی دیکھو نا ہمارے وہاں گورنر بھی ہے, وزیر اعلیٰ ہے, اسپیکر ہے, صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہمیں نمائندگی دینا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ اس کے لیے کتنی کوشش کری ہے پارٹی, آپ کے ساتھ کتنی کھڑی ہوئی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا؟ میں نے آپ کو کہا نا, ہم نے صوبے کا جو ڈیمانڈ کیا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کرتا آ رہا ہے 74 سے, ٹھیک ہے نا جی. بس اس نے آ کے بہت انقلابی کام کیا, لوگ تھوڑا سا مطمئن ہوا, ورنہ ہم لوگ آزاد ہونے کے بعد ہمارے میر آف نگر اور میر آف ہنزا نے جو اسٹیٹ کے راجے تھے انہوں نے مطلب لکھ کے ان کو دے دے جی ہم پاکستان میں شامل ہوتے ہیں مفت میں. ٹھیک. اسی بنیاد پر کہ مسلمان قائد اعظم نے ایک مسلمان خطے کا تعین کیا تو ہم بھی اس مسلمان ملک میں. لیکن اس کا دوسری طرف دیکھے ہمیں وہاں ایف سی آر کا پولیٹیکل ایجنٹ کو بھیجا, تو پولیٹیکل ایجنٹ کو آپ پتہ ہے جس طرح فاٹا وارے میں ہے اسی طرح وہاں تھا. پھر بھٹو صاحب جب آئے اقتدار میں اس نے بڑا انقلابی اصلاحات کیے, جاگیرداری نظام ختم کیا, راجوں کا نظام, بیگار سسٹم تھا وہ ختم کیا, پولیٹیکل ایجنٹ کو وہاں سے اٹھایا اور ڈپٹی کمشنر لگایا. اس سے ایک بڑا لوگوں میں ایک آ گیا, اور لوگ اب بھی یہ سوچتے کہ ہمیں کچھ ملے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ملے گا. تو یہ آج کا ہمارا ڈیمانڈ تو نہیں ہے. اس کے بعد مسلم لیگ والے حکومت میں آئے تو مسلم لیگ والوں نے بھی اپنے لیڈر سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں صوبہ دے دیں. تو نواز شریف صاحب نے وہاں الیکشن میں آ کے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صوبہ دیں گے. اس کے بعد پھر اچانک عمران خان صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی آپ کو صوبہ آپ کا حق ہے. کہتا تو ابھی اس وقت تو رکاوٹ کہاں آ رہی ہے؟ میں تو وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. کہہ تو سب رہے ہیں ذوالفقار صاحب کے ٹائم سے, بھٹو صاحب کے ٹائم سے, لیکن رکاوٹ کہاں آ رہی ہے؟ ریکارڈ کشمیر کاس, وہ لوگ ہمیں اس کے ساتھ جوڑا, اور کشمیر کاس کے لیے جتنے قربانیاں ہم دے رہے کوئی نہیں دے رہے. صحیح. کشمیری لیڈروں کے ساتھ بھی ہمارا بڑا بحث ہوتا تھا. وہ بار بار ہی کہتے جی آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ کہ اگر آپ چلے ہم کشمیر کے چھوٹے بھائی ہیں تو آپ نے یہاں 5 میڈیکل کالج بنائے تو ایک گلگت بلتستان میں بھی بناتے ہیں چھوٹے بھائی کے لیے بھی. ٹھیک. اگر آپ نے یہاں 7 یونیورسٹی بنایا ہے تو ایک وہاں بھی بنا رہے تھے. ٹھیک. بڑا بھائی ہونے کا کوئی تو چانس ہونا. تو ہم نے شروع دیکھو نا پاکستان میں ہم شامل ہو گئے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا کشمیر بھی پاکستان بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. ہم سب کی کوششیں اور دعائیں. اب یہ چیزیں آپ دیکھیں نا بین الاقوامی طور پر اقوام ہوتا ہے, انہوں نے آج تک کچھ کیا نہیں ہے. اب دیکھیں نا مودی نے کشمیر کی جو حیثیت تھا بدل کے رکھ دیا, اور اقوام متحدہ خاموش ہے. تو ہمارا بھی کوئی وزیر اعظم بدل دے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک چیز اور جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ ہم یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہوا اور جس طرح سے آپ نے اس کو ڈیل بھی کیا اور ماشاءاللہ سے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے, لیکن ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی چونکہ جیسا ایک جوائنٹ حکومت ہے وفاق میں, ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے, اور اس طرح کا موقع بھی بار بار نہیں آتا کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی ہے, کبھی پی ٹی آئی کی تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی آ جاتی ہے. اب جب جوائنٹ حکومت ہوتی ہے تو اس وقت بھی فیصلے جو ہے وہ کرنا کبھی مشکل ہوتا ہے, کبھی آسان بھی ہو جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جب سارے ہی لوگ بیٹھے ہیں ایک ساتھ ایک ٹیبل پر ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو اس ساری صورتحال, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو, کیونکہ آف کورس فائنل اتھارٹی تو وہی ہے, جو بھی اسمبلی سے بل بھی پاس ہوتا ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس ساری سچویشن میں آپ خود کیا دیکھتے ہیں ایز اے نیوٹرل ہو کے, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اسی ٹینیور میں جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے اسی میں کیا یہ مطالبہ ہو سکتا ہے مکمل, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب بلاول صاحب ہی آئیں گے تبھی ہوگا مکمل؟ ہمارا مطالبہ تو 24 گھنٹہ وہی ہے, کوئی بھی حکومت آیا. اگر نون کہا جاتا تو نون کے ورکر بھی یہی کہتے ہیں جی آپ وہ کریں. اب پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کو تو ٹائم ہی نہیں ملا, اعلان تو کیا لیکن ٹائم اس کو نہیں ملا. اب پتہ نہیں یہ لوگ اقتدار میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارا مطالبہ ہر 24 گھنٹے میں یہی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے.
ٹھیک ہو گیا. پاکستان اس وقت بہت زیادہ دنیا کے اسٹیچر پہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے خطے میں، خاص طور پہ امن لانے کے لیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی بات ہے اس وقت اللہ کے فضل سے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف ایک پیج پر ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو حالات سے نکالنے کے لیے سوائے پاکستان کے اور کوئی ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور مجھے تو یقین ہے یہ جو مسئلہ جو پیدا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے جو میں نے جن کا نام لیا ان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. عام بہت اس وقت ایک ڈر اور خوف میں، جیسے تو پیٹرول کے پرائسز بھی بڑھے، ایک اکنامک اس میں وہ چیزیں آتی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کمنگ وہی ڈیز اسی کا مسئلے کا حل جنگ بندی ہے نا. جنگ بندی ہو جائے تو پیٹرول بھی سستا ہوگا، ہر چیز. اس کے لیے یہ کریڈٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ملے گا. اور پاکستان جس انداز سے وزیر خارجہ صاحب ان سے جو رابطے ہے، اسلام آباد میں جو باتیں ہوئے وہ خوش آئند ہے. اور یقیناً میں نے آپ کو پہلے کہا نا، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر پارٹی کے لوگ اس بات پر اتفاق ہے کہ بھائی یہ مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے. دیکھو جی، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، ڈائلاگ مسئلے کا حل ہے. تو اس کے لیے ہمارے تینوں بڑے جو ہے نا سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کرے ان کو اچھا کوئی رزلٹ آ جائے. صحیح. آپ کراچی آئے ہیں اس وقت، ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ موجود ہیں، تو آپ کو کراچی آ کے کیسا لگا؟ یہاں کے انفراسٹرکچر پہ بہت تنقید ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت تنقید ہوتی ہے کہ جی کام نہیں کیا کراچی میں. آپ کو دیکھ کے کیسا لگا؟ نہیں تو ہمارے وہاں کو دیکھنے کے بعد آسمان زمین کا فرق ہے. ہاں، سب سے بڑی بات ہے یہاں موسم اچھا ہے، صحت ٹھیک رہتا ہے. صحیح. تو یہاں کیا آپ کو لگا کہ کام کرتی ہے حکومت یا نہیں لگا یا نہیں لگا؟ جو تنقید ہوتی ہے وہ صحیح لگتی ہے نہیں آپ کو؟ تنقید ہر چیز میں ہوگا. ہاں، کہتے کام ہی نہیں کیا، 18 سال سے حکومت ہے، کام نہیں کیا پیپلز پارٹی نے، یہ کہتے ہیں سارے مخالف. اور میں باقی کام کیا یعنی ہیلتھ میں جو کام سندھ میں کیا نا، ہاں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ گنبٹ جیسی جگہ میں جائیں، اس دن اتفاق سے مجھے جانا پڑا، میرا رشتہ دار کی بیماری پر. تو وہاں میں پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا جی یہاں سب کچھ فری ہے، 1 روپیہ خرچہ نہیں ہے، اور اٹینڈنٹ کو بھی فری ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں. تو ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو سندھ میں ہے. سندھ میں روڈ بنے نہ بنے، باقی چیز بنے نہ بنے، ہیلتھ میں ٹاپ پر ہے پاکستان کے باقی صوبوں سے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحیح. تو آپ کیا مشورہ دیں گے لیکن سندھ گورنمنٹ کو کہ اسی طرح انفراسٹرکچر پہ بھی کام کریں کہ تاکہ تنقید کم ہو تھوڑی؟ نہیں کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں سے نواب شاہ سے جو روڈ جو نکال رہا ہے تو بڑا اچھا روڈ بن رہا ہے. بس صرف یہ موٹر وے میں سکر حیدرآباد کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا. اس پہ بھی انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، جلد شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہو گئے. چلیں، لوگوں کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ جلد شروع ہو جائے گا. آپ نے یہ بھی اندیا دے دیا. لاسٹلی آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے؟ کوئی کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں ایز اے مسلمان اس دور میں تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہو. اس وقت سب پریشانی کے عالم میں ہیں، اور ہمیں چاہے ایک قوم کی حیثیت میں جو ہمارے حکومت کام کر رہے اس کے پشت پہ ہمیں کھڑا رہنا چاہیے. اور ہماری دعا ہے کہ بہت جلد اس حالات سے ہم کیا پورے دنیا کو جو تشویش ہے اس سے ہمیں نجات ملے گا. تو میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اس وقت پھونک کے بات کرنے کی جگہ پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے طرف سے کوئی ایسے بات نہ کرے جس سے اس میں، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہے کہ ہمارے 3 جو بڑے ہیں وہ ایک پیج پہ، اللہ ان تینوں کے اس سے ہمیں فائدہ ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف کی، کہ وہ ان مشکلات سے ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے. سیاحت کے حوالے سے کوئی لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے لیے؟ پورے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، ابھی تھوڑا بہت وہاں ایک معاملی سے وہ ہوا تھا، وہ ہمنائی کی شہادت کی وجہ سے. ٹھیک. اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو لوگ ٹورزم کا رخ پھر شروع ہو گئے.
मैं आज कराची में 3 दिन से हूँ, तो 3 दिन से कराची से 3 फ्लाइट किया है, डेली एक फ्लाइट। स्कर्दू जो जा रही है, बिल्कुल वरना हफ्ते में एक जाता जी, था, बिल्कुल ऐसे अभी डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है पता चला 3 दिन से आज भी किया है। हाँ, और 4 तारीख को फिर एक फ्लाइट जा रहा है, 7 तारीख को एक। तो इसका मतलब है उनके पास टूरिस्ट है तो जा रहे हैं ना जहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो पाकिस्तानी जो टूरिस्ट है वो तो एंजॉय कर रहा है, बाहर की टूरिस्ट भी अभी शुरू हो गया है। तो बस हमारी दुआ है कि अल्लाह इस माहौल को करे और लोग टूरिस्ट के शक्ल में हमारा इलाके में आए। गरीब इलाका है, लोगों ने होटलें बनाया हुआ है, बेरोज़गारी है। हमारा सबसे जो अहम मसले ने सूबे में बनने हमारे वहाँ बेरोज़गारी है। यहाँ मतलब बाकी सूबों में मतलब प्राइवेट जॉब, फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री है, कोई न कोई इदारा है जिसमें लोग, वहाँ ऐसे कुछ नहीं। वहाँ सिर्फ सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरे मौके नहीं है। सही। मैं जब सीएम बना था तो मैंने 25,000 नौकरियाँ दिया था। जी। तो अब भी हमारे वहाँ थोड़ा सा अगर लोग घुटन में, तो इसी वजह से कि उनके बच्चे और सब डिग्रियाँ लेके खड़े हैं। सही, ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, मेहरबानी आपके कीमती वक्त का कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी बड़ी अहम जो है वो खत्ते के हवाले से बात हुई, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जिसको सूबे बनाने की बात हो रही है नाजरीन। और सूबा बने, हमारी भी ये दुआ है ताकि उसके जो वसाइल हैं और जो उसके हुकूक हैं वो उसको मिलें। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका गवर्नर साहब। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रसीफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।